Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ikramullah, subject specialist English, and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear viewers, today we are going to talk about very important and practical topic. Practical in the sense that this is very much important for the students, especially those students who do their FSC. And you know that your right decision at the right time, that makes the difference in your life. If you are not able to take the right decision, a timely decision, that makes the difference negative way in your life. So, dear viewers, the topic is career counseling. That's very, very much important. Because nowadays, आजकल ऐसा होता है कि जब बच्चे FSC करते हैं या इवन मैट्रिक के बाद पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपने साइंस लेनी है, साइंस ही पढ़नी है. हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनका जब टेस्ट लेते हैं वो इस कैपेबल नहीं होते कि उनको साइंस के डिफरेंट मुश्किल सब्जेक्ट्स में एडमिशन दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं घर से कहा है जी साइंस पढ़ें. अब बच्चे के अपना एप्टीट्यूड नहीं है, उसका मेंटल लेवल नहीं है, उसकी उस लेवल की ग्रूमिंग नहीं है. अब जिस बर्तन में जितनी कैपेसिटी होती है ज़ाहिर उसमें उतनी वो चीज़ रखी जाती है, लेकिन पेरेंट फोर्स करते हैं. और बच्चे को अल्लाह ने कोई टैलेंट दिया हुआ है, उसका एक मेंटल इंक्लिनेशन है, मेंटल ट्रेंड है, जिसे हम पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं. तो बच्चे में जो टैलेंट है उसको फाइंड आउट करके उसका जो रेलिवेंट फील्ड है उसको सजेस्ट करना, उसको उस फील्ड में लेके जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ पेरेंट्स इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपने साइंस पढ़नी है. और आफ्टर FSC जो कि हमारी एजुकेशनल करियर का सबसे अहम, सबसे वाइटल जो स्पेन ऑफ टाइम होता है, वाइटल 2 ही साल होते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आप इस फील्ड में जाएँ, आप इस फील्ड में जाएं. जब बच्चों का वो ट्रेंड ही नहीं है, बच्चों का एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं. तो आज हम इस टॉपिक पे, इस बड़े वास्ट, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे. और मेरे साथ बात करने के लिए आज प्रोफेसर निसार अहमद मेरे साथ होंगे, जिनका अपना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो हम हर पहलू से इस टॉपिक पर बात करेंगे. तो मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर निसार साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर. इकराम साहब कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक. तो सर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, हमने फ़ील किया है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, कि बच्चों को हम उनके जो चॉइस का फील्ड होता है, जहाँ वो अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, जब उनकी एक इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल टेक्निकल माइंड के, मैं उसे डॉक्टर बनूँ. अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, तो वो आपने उस फील्ड में कैसे कामयाब होगा? तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता. और फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं आजकल, बस सिर्फ 1-2 चीज़ों पे ज़्यादा बच्चों को, अच्छे बच्चे स्पेशली बस मेडिकल या इंजीनियरिंग, इसके अलावा हमें पता ही नहीं हमारे पेरेंट्स को कि और भी दुनिया और भी है, और बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ बच्चे कामयाब हो सकते हैं, जहाँ बच्चे अपना नाम पैदा कर सकते हैं, जहाँ वो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं. तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे. तो आपका माशाल्लाह इस फील्ड में बड़ा एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर में, आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, आप ईटा NTS की प्रिपरेशन में, बहुत सारे बच्चे आपसे तैयार होकर आगे इस वक्त मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी में. तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में सर्विसेज कर रहे हैं. तो ये टॉपिक मैंने इसलिए सजेस्ट किया है कि ये पेरेंट्स का आजकल एक बहुत बड़ा इशू है, उनका मसला है. उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स कॉल करते हैं कि बच्चे ने FSC किए, मार्क्स कम आ गए हैं, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लें. तो इंशाअल्लाह आज की इस डिस्कशन में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे. प्रोफेसर निसार साहब से मैं क्वेश्चन करूंगा. तो सबसे पहले निसार साहब, जो मैंने ये बात की है कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं, ये बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा एम्बैरेसिंग चीज़ है कि बच्चों की इंटरेस्ट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, उनका एप्टीट्यूड, उनका मेंटल ट्रेंड, इसको बिल्कुल इग्नोर किए जाते हैं, और पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपने ये साइंस लेनी है, आपने ये करने. तो आप इसको कैसे देखते हैं? इकराम साहब, सबसे पहले तो आपको मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत ही बर्निंग इशू आज अपने उस पे लेकर आए हैं. कैरियर काउंसलिंग वाकई ये ज़रूरत है पेरेंट के लिए भी, बच्चों के लिए भी. और प्रॉपर गाइडेंस न होने की वजह से बाज़ दफ़ा हमारा बहुत ही टैलेंटेड बच्चा या बच्ची वो वेस्ट हो जाता है. चूँकि दुनिया सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर तक महदूद नहीं है, तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए, जब उनके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों का नेचुरल जो टेंडेंसी है उसको मॉनिटर करें, और फिर मतलब बच्चों के साथ उनके जो नेचुरल ट्रेंड हैं उसमें बच्चों के महावन साबित हों, ना कि उसकी अपोजिशन करें. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा बच्ची अगर मेडिकल में कामयाब हो गया है या
पड़ोसी का या किसी रिलेटिव का बच्चा बच्ची किसी एक फील्ड में कामयाब हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि वही फील्ड दुनिया का आखिरी फील्ड है। आपका बच्चा किसी दूसरे फील्ड में हो सकता है उससे थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा आगे जा सकता हो। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी देखी जाए। और नेचुरल टेंडेंसी कैसे देखी जा सकती है? ख़ास तौर पे मदर्स अर्ली जो बच्चे होते हैं अर्ली एज में 5, 8, 10 साल तक वो उसकी डिटेक्ट कर सकती हैं। और लेटर ऑन जो फादर होते हैं बच्चे की 6 से लेकर 10 तक बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है कि वो किन शोबों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और फिर पेरेंट को चाहिए कि उनको उसी फील्ड के अंदर इनकरेज भी करें और मोटिवेट भी करें और सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ भी उनके साथ शेयर करें ताकि बच्चे को अपना फील्ड चुनने में आसानी हो। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने निसार साहब। इसके अलावा सर ये देखा गया है कि हमारे यहाँ जो अच्छे बच्चे में जो टॉपर्स होते हैं जो एफएससी में 900+ मार्क्स लेते हैं, तो अगर वो उन्होंने बायो पढ़ी है मेडिकल में तो बस डॉक्टर बनना है, दैट्स द फाइनल डेस्टिनेशन। और जिन्होंने मैथ्स के साथ एफएससी की है तो उनका बस यही जहन में है कि इंजीनियरिंग में जाना है, बस बाकी दुनिया का कोई फील्ड नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा और ऐसे प्रैक्टिकल और अच्छे बच्चों के लिए स्पेशली जिनके मार्क्स कम आते हैं, जिन्होंने हम बाद में बात करते हैं, जो टॉपर्स हैं हमारे टॉप के जो बच्चे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो उनके लिए बस ये 2 ही फील्ड रह गए? क्या वो ऐसे बाकी और फील्ड नहीं है और ऐसे और डिपार्टमेंट्स नहीं हैं जहाँ वो मतलब अपना नाम पैदा कर सकते हैं, जहाँ वो एक्सेल कर सकते हैं? तो आपके ख्याल में ऐसे और अच्छे बच्चों के लिए और कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ वो अपनी अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं? इकराम साहब, आपका अगेन बहुत ही अच्छा सवाल के पेरेंट के माइंड में और बच्चों के माइंड में चूँकि अवेयरनेस न होने की वजह से, गाइडलाइन न होने की वजह से, या जिस तरह आज जिस टॉपिक पे आप आए हैं इस टॉपिक पे इजी अप्रोचेबल डिस्कशन न होने की वजह से, तो बच्चों के जहन में यही बात होता है कि मेडिकल, डॉक्टर और इंजीनियर। ज़ाहिर है हर बच्चे में अल्लाह ताला ने अपना टैलेंट दिया हुआ है, तो इन 2 फील्ड के अलावा भी, मैं इन फील्ड को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ये भी अच्छे फील्ड हैं, इन फील्ड के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं। अब एक अच्छा बच्चा अगर एफएससी करता है, अगर उसका नेचुरल टेंडेंसी टीचिंग की तरफ है, वो किसी एक सब्जेक्ट को पिक करके उसमें बीएस कर सकता है, उसमें एमएस कर सकता है, उसमें पीएचडी कर सकता है। अगर उसमें नेचुरल टेंडेंसी इन्वेंशन टाइप की है, बच्चा इनोवेटर है, वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो वो एक कामयाब साइंटिस्ट बन सकता है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स के अंदर। इसी तरह अगर कोई बच्चा उसकी नेचुरल टेंडेंसी लिटरेचर की तरफ है, वो किसी लिटरेचर के सब्जेक्ट में, उर्दू में, इंग्लिश में या अरेबिक या और वटेवर जो भी लिटरेचर के फील्ड हैं उसमें बड़ा अदीब बन सकता है, तो उस तरफ जाया जा सकता है। इसी तरह इसके अलावा बहुत सारे बच्चों में टेक्निकल स्किल होते हैं, तो बच्चे उधर भी जा सकते हैं। जिस तरह मेडिकल के बहुत सारे रिलेटेड फील्ड हैं, वहाँ पे जा सकते हैं अच्छे बच्चे। हमारे आम तौर पे नेचुरली 2 तरह की टेंडेंसी होती हैं कि जो बच्चे अच्छे नहीं होते उनके लिए तो बिल्कुल ही और कहानी होती है और लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए बस यही 2 फील्ड सेट स्पेसिफाई किए होते हैं। हालांकि एक अच्छा बच्चा अगर उसका नेचुरल टेंडेंसी किसी इस तरफ है, उसमें वो थोड़ी एफर्ट से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट बना सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे फील्ड हैं, इनके अलावा भी बच्चे उसमें जा सकते हैं। अगर बच्चा साइंस में रहना चाहता है और साइंस में बहुत सारे फील्ड हैं, उसमें भी जा सकता है। अगर बच्चा सोशल साइंसेज की तरफ जाना चाहता है तो उधर भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो बच्चों को, पेरेंट को ये एक्सप्लोर करने चाहिए, किसी एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करके बच्चे के लिए उसके फ्यूचर का फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो सिर्फ इन 2 पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। हाँ, अगर आपके बच्चे में नेचुरल टेंडेंसी है, शौक़ है, वो बने डॉक्टर और वो बेटर डॉक्टर बनेगा। नेचुरल टेंडेंसी है, शौक़ है इंजीनियर बनने का, वो बने, लेकिन हम उन्हें कंपेल ना करें कम से कम, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया पड़ी हुई है और डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और अच्छे पोजीशनों पे भी हैं। तो मेरे ख्याल में जब हम बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी के मुताबिक उसको फील्ड में लेकर जाएंगे और ख़ास तौर पर अच्छे बच्चे, तो ज़ाहिर वो बेटर साबित होंगे। और यहाँ पे इकराम साहब मैं एक और तरफ जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा कि घर में जो बच्चा कुछ ना कर सके उसे मदरसे में डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे बच्चों को इस फील्ड में भी आना चाहिए और वो बड़े स्कॉलर, बड़े रिसर्चर हदीस पे, कुरान पे बन सकते हैं और बड़ा नाम कमा सकते हैं। बहुत ऐसी कई मसाले मौजूद हैं, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन हमारे यहाँ ये पेरेंट्स की जो टेंडेंसी है, पेरेंट्स का जो एक ख्याल है कि जो अच्छा बच्चा है बस वो साइंस पढ़ेगा, अगर मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए बस वो साइंस पढ़ेगा क्योंकि उसने डॉक्टर बनना है या उसने इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा
جو اس وقت میں پرسنلی بڑا لائک بھی کرتا ہوں اس فیلڈ کو، جو ہمارے سول سپیریئر سروسز ہیں. کیا اچھا بچہ FSC میں 900+ مارکس لے کے وہ آگے BS کرتا ہے کسی ایسے فیلڈ میں، پولیٹیکل سائنس میں، لاء میں، انگلش لٹریچر میں، تاکہ وہ CSS کرے، وہ PMS کی طرف آئے. وہ ہمارے جو مینجمنٹ سائڈ ہے، مطلب بہت زبردست فیلڈ ہے. اس طرف ہمارے جو اسپیشلی جو اچھے بچے ہیں ان کا ٹرینڈ نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو آرٹس پڑھتے ہیں، مطلب FSC میں کم نمبر آ جاتے ہیں یا میٹرک میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، وہ آرٹس میں آتے ہیں اور پھر آگے وہ BS میں کرتے ہیں، انگلش میں یا پولیٹیکل سائنس میں. تو آگے لکیلی وہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر لکیلی وہ اسی لیے ہمارے ہر سال CSS کا رزلٹ بھی 2% 3%. اس کی وجہ میرے خیال میں یہی ہے، جو ٹاپ کے بچے ہیں بس ان کے ذہن میں یہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے. تو اچھے بچوں کو آپ سجیسٹ نہیں کریں گے کہ جو مطلب 900+ مارکس FSC میں لیتے ہیں وہ آگے ایسے سبجیکٹس میں جو سوشل سائنس میں BS کریں اور آگے وہ CSS اٹیمپٹ کریں، PMS سائڈ پہ ہیں. یہ بڑے زبردست فیلڈ ہیں، اس میں گریس ہے، اٹریکشن بھی ہے. تو بچے اس طرف میرے خیال میں اچھے بچے آنے کے ٹرینڈ نہیں ہے، پیرنٹس کو بھی ان کا شعور نہیں ہے. تو آپ ان ایسے بچوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اکرام صاحب، جو لوگ بائی فورس کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، تو وہ کبھی بھی لائف میں ایکسیل نہیں کر سکتے، وہ لائف میں آگے نہیں جا سکتے کبھی بھی. چونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جن بچوں کا اپنا شوق نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنے فیلڈ میں اس طرح کی مہارت یا اس طرح کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں قابلیت نہیں دکھا سکتے. اور وہ میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ کے ریسورسز کا ضیاع ہوتا ہے. چونکہ دیکھا جاتا ہے بہت دفعہ کئی بچیاں خاص طور پہ یا بچے ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کوئی دوسری بزنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی دوسرے فیلڈ میں اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں FSC تک ہی پیرنٹ کو چاہیے، یا اگر خود کوئی پیرنٹ سمجھدار نہیں ہے، خود وہ نہیں کر سکتا ڈیسائیڈ، تو کسی ایکسپرٹ بندے سے، کسی فیملی میں یا ٹیچر سے وہ مشورہ کر کے بچے کے لیے فیلڈ سلیکٹ کر سکتا ہے. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹر انجینئر بعد میں CSS اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں بہت ہی غلط بات ہے. اگر آپ کے بچے میں نیچرل ٹینڈنسی اس طرف ہے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ایسے سبجیکٹ چوائس کریں، ایسے سبجیکٹ میں اس سے BS کرائیں تاکہ اس کے لیے آسانی بھی ہو. وہ 5 سال میڈیکل میں بھی بہت محنت کر کے، انجینئرنگ میں 4 سال پڑھ کے، اور لیٹر آن پھر بالکل ایک دوسرے فیلڈ کی طرف دوبارہ اسے محنت کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمیں بچوں کے نیچرل ایپٹیچیوڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہیے. اور بہت ساری مثالیں اس طرح موجود ہیں، جس طرح ہمارے عری پور کے اندر ایک ہی گھر کی 5 بہنوں نے CSS کیا، اور ابھی وہ مختلف شعبے ان کو ملے، اور وہ اپنی فیملی کے لیے، بلکہ ہزارے کے لیے، بلکہ KP کے لیے وہ فخر ہیں. تو اس طرف جایا جا سکتا ہے. اگر ایک بچے کے اندر بزنس کا ٹرینڈ ہے تو اسے ہمیں اس طرف لے کے جانا چاہیے. بعض دفعہ ایسی بہت ساری مثالیں مارکیٹ میں موجود ہیں کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے، وہ میڈیسن کا بزنس کر رہا ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، وہ کوئی دوسرے شعبے میں اٹیمپٹ کر رہا ہے، اس کو ادھر شوق ہی نہیں ہے. بلکہ میں نے تو اپنی لائف میں ذہنی مریض لوگ دیکھے ہیں جن کو بائی فورس ڈاکٹر یا انجینئر بنایا گیا ہے. ڈاکٹر ایکٹنگ میں جا رہے ہیں، ایکٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، مطلب پہلے سے کیوں نہ جایا جائے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ہر پیرنٹ کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ان کے غلط فیصلے سے جو وہ فورس کر کے بچوں پہ لے کر آتے ہیں، یا میں اس طرح بھی کہہ دوں بچہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر ٹیلنٹ نہ پہچان سکا، وہ کسی دوسرے فیلڈ کی طرف نکل گیا، تو اس کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ میرے خیال میں بعض دفعہ نہیں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بالکل نثار صاحب، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ آپ بائی فورس کسی بھی فیلڈ میں بچے کو لے کے جائیں گے تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا. بے شک بہت بڑا فیلڈ نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دوں گا. بعض لوگ ہیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، انڈیا کی مووی ہے 3 ایڈیٹس، عامر خان کی مووی ہے، وہ یہی تھیم ہے اس ساری مووی کا. اگر آپ بائی فورس جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں کسی بچے کو، تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. جس کا ایپٹیچیوڈ ہے اس طرف جائے گا تو وہ بہت کامیاب ہوا. اچھا نثار صاحب، بعض بچوں میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ شروع سے ماں باپ پیرنٹس ان کے ذہن میں یہ ڈال دی جاتے ہیں میرا بچہ آرمی میں جائے گا، میرا بچہ کیپٹن بنے گا. تو وہ اس میں خود وہ صلاحیت ہے یا نہیں، لیکن بس وہ اس کو بائی فورس یا کسی سے امپریس ہو کے، اگر فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی آرمی میں ہے، کیپٹن میجر، اس کی لائف سے امپریس ہو کے اگر اس بچے میں وہ صلاحیتیں، وہ کیپیبلٹیز نہیں بھی ہیں اگر، یا اس کا وہ شوق نہیں ہے، تو زبردستی پیرنٹس کو، چونکہ وہ زبردست لائف ہوتی ہے، لوگ اس سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، تو وہ
اٹیمپٹ کرتے. اب آرمی کے اندر تو آپ کا بھی یہ چیز ایکسپیرینس ہوگی کہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے, اپنا ایک اسٹائل ہے, وہ کیا چیز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, وہ بچے میں کیا دیکھتے ہیں. وہ ضرور نہیں کہ بچہ بہت لائق ہے. ہم نے ایسے بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اتنے لائق نہیں تھے اپنے اکیڈیمک سائڈ پہ, یا اتنے ایکٹیو نہیں تھے, لیکن آج وہ آرمی میجر ہیں, کرنل ہیں, تو ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اپنے ایک کرائٹیرین ہے. جب بچہ ایک 2 دفعہ ٹرائی کرتے ہیں تو وہ اس کو پیرنٹ فورس کرتے ہیں تو وہ بیچارہ بالکل ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, وہ کسی طرف بھی وہ بالکل نہیں رہتا. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں جن کو بس باپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر بننے, اب وہ نہیں سلیکٹ ہو سکا تو وہ باقی بھی کسی طرح وہ بہت ذرا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اکرام صاحب, اس پہ جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو ایک تو بچے پہ آپ ایڈیشنل پریشر ایڈ کر رہے ہیں, اور یہ سوشل پریشر جو ہوتا ہے نا کہ پھر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے بچے کے ذہن میں ڈالا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا آرمی آفیسر بننا ہے, تو جب بچہ سوچتا ہے کہ میں نہیں بنوں گا تو وہ ذہنی مریض بن سکتا ہے. وہ بچہ آگے کسی دوسرے فیلڈ میں بھی پھر اس کے اندر وہ اسپرٹ نہیں رہے گا, وہ انرجی نہیں رہے گی. ہاں, ایک بچے میں اگر ٹیلنٹ ہے, اس کا نیچرل اس طرف ٹینڈنسی ہے, وہ جائے آرمی, اچھا وہ ہے, FSC کے بعد بڑا شارٹ کٹ ہے اگر بچے کو مل جاتا ہے, لیکن اس کے اندر اگر شوق ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میرے کئی اسٹوڈنٹ اس میں گئے ہوئے ہیں کہ جن بچوں کا اپنا شوق تھا, ان کا اگر کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں بھی تھا, وہ کامیاب ہوئے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ نس میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, لیکن وہ مجھے کہتا تھا کہ سر میں بنا ہوں جہاز اڑانے کے لیے. تو بڑی مجھے ایک عجیب سی بات لگتی تھی. یقین مانے وہ پائلٹ سلیکٹ ہوا, اور اس کو آپ بھی جانتے ہیں, وہ ہمارے معروف صاحب ہیں, ان کا بچہ ہے عثمان نام اس بچے کا شاید تھا, ابھی وہ فائٹر پائلٹ ہے, کہ وہ نس میں اس کا ایڈمیشن ہوا. وہ صرف اس لیے نہیں جا رہا تھا, اس کا شوق ادھر تھا, تو اس کا اپنا شوق تھا. حالانکہ اس کے جو والد تھے وہ اتنے اس طرف انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے وہ, لیکن بچے کا جنون کی حد تک شوق تھا, وہ کامیاب ہو گیا. اب یہی آج ہم جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی یہی کر رہے ہیں کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ پہچانے. اگر ٹیلنٹ اس کے اندر جس فیلڈ کے ہے وہ ہم پہچان کر بچے کو اس فیلڈ میں ہم بھیجیں گے تو وہ بچے کا پروفیشن بھی ہوگا اور پیشن بھی ہوگا. اور پھر ظاہر ہے جو بندے کا پیشن ہوگا تو اس میں وہ محنت بھی کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے. اگر وہ جو اس کا پروفیشن ہوتا ہے تو وہ اگر اس کا پیشن نہ ہوا, اس کا شوق نہ ہوا, اس کو بائی فورس ادھر وہ گیا ہوا, تو وہ ہر روز صبح جب جاگتا ہے وہ اپنی جاب کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک کوفت کے ساتھ جاتا ہے, اور اس طرح اس کی مطلب سوشل لائف بھی ڈسٹرائے ہوتی ہے, اور لیٹر آن کئی کمپلیکیشن بھی مطلب آتی ہیں. تو اس لیے پیرنٹ کو اس میں ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے بچوں کا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, چونکہ بچے ہمارے سب سے قیمتی ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کچھ ایکسپرٹس ہے, ٹیچرس ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے بچے کا کچھ ٹائم سپینڈ کروا کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس میں بہتر جا سکتا ہے, اس طرف بہتر جا سکتا ہے. تو اس لیے جن بچوں میں اگر شوق ہے کسی بھی فیلڈ کا تو پیرنٹ کو اس کو انکریج کر کے, اس کو موٹیویٹ کر کے اس فیلڈ میں کامیاب بنایا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں فورس سے جب ہم کسی بھی شعبے میں وہ وٹ ایور دا فیلڈ ہے اس میں بھیجیں گے تو وہ بچہ فیوچر میں بہت آگے نہیں جائے گا. تو اس لیے میری پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کا ٹیلنٹ پہچانیں, اور اس کے لیے بیسٹ جو ایرا ہے وہ بچے کی 6 سے لے کر 10 تک کا ہے, تاکہ ہم بچے کو چینلائز کر سکیں, FSC کے اندر بچے کو چینلائز کر سکیں, تاکہ FSC کے بعد وہ اپنے شوق والے فیلڈ میں, اپنے جس میں اس کا ٹیلنٹ اس میں جائے اور بہت آگے تک جائے. بہت اچھی باتیں کی آپ. اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کرتا چلوں کہ بچہ جب کوئی بھی کام اپنی جو ہے آنیسٹی کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ کرے گا, ڈیووشن کے ساتھ کرے گا, ہارڈ ورک کرے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ اگر بندہ ریڈی بھی لگاتا ہے نا, ایک چھوٹی موٹی پکوڑے بھی بیچ رہا ہے, اگر وہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی ڈیووشن کے ساتھ کام کرے تو ایسے بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہیں پکوڑے بیچیں لیکن ان کو اللہ نے بہت عزت دی ہے. مطلب عزت آپ کی آنیسٹی میں, انٹیگریٹی میں, آپ کی ڈیووشن میں, ہارڈ ورک میں. محنت آپ جس فیلڈ میں بھی کرتے ہیں, جب شوق ہے تو محنت بھی کریں گے, شوق ہے تو آپ آنیسٹی سے کام بھی کریں گے. اسی لیے ہمارے یہاں ہمارے ملک میں اسپیشلی ہماری آنیسٹی کا, انٹیگریٹی کا وہ لیول نہیں ہے. ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ اس لیول کے سنسیئر نہیں ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ چلے جائیں وہ آنیسٹی, وہ انٹیگریٹی ہمیں نظر نہیں آتی. میرے خیال میں ریزن یہی ہے کہ ہم اپنی بائی چوائس اس پروفیشن میں نہیں آئے ہوتے. شوق کسی اور چیز کو ہوتا ہے, تو شوق سے جو کام کیا جائے. تو ہمارے ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بچہ گناہ بھی کرو وہ بھی شوق سے کرو. تو شوق سے وہی کام کیا جائے گا جہاں آپ کی چوائس ہوگی, جہاں آپ کی انٹرسٹ ہوگی. اچھا نثار صاحب آپ تھوڑا پیچھے جاتے ہیں, جب بچہ میٹرک کرتا ہے
تو آج کل اسپیشلی ہمارے یہاں جو کہ ہم بچوں کا ایڈمیشن کرتے ہیں فرسٹ سیکنڈ ایئر میں، تو کوئی بچہ بھی آرٹس کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے پاس 3 4 سیکشن سائنس کی بن جاتی ہیں، اور ہمیں مشکل سے ٹیسٹ لیتے ہیں، بچوں کے مارکس کم ہوتے ہیں ٹیسٹ میں، تو مشکل سے بچوں کو ہم آرٹس میں کہتے ہیں کہ بچہ آپ کی وہ لیول، وہ کیپیسٹی نہیں، آرٹس پڑھو. تو آرٹس کو اب آہستہ آہستہ ٹوٹلی لوگ اگنور کر رہے ہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا کہتے ہیں جو بچے آرٹس پڑھتے ہیں میٹرک کے بعد، آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، بہت سارے سبجیکٹس ہیں، کیا ان کا اب کوئی اسکوپ نہیں رہا، یا پیرنٹس کو اس چیز کا خیال کیوں نہیں ہے کہ بہت سارے بچے جو سائنس نہیں پڑھ سکتے، بچے کا مینٹل انکلینیشن نہیں ہے، وہ کیمسٹری فزکس نہیں اس کو مطلب اس کے ساتھ باتیں کر رہی، تو وہ آرٹس پڑھ کے آگے پریکٹیکل لائف میں ایکسیل نہیں کر سکتے. اکرام صاحب، میرا اس میں پوائنٹ آف ویو ایک دوسرا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اچھے بچوں کو اور ایوریج سے اوپر کے بچوں کو امیونٹی کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ سائنس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بہت ہی زیادہ کمپٹیشن ہے. اگر آپ سپر ایکسیلنٹ ہیں یا ایکسیلنٹ ہیں، پھر تو آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ آگے کمپیٹ کر لیں گے. لیکن جو ہمارے امیونٹی والے سبجیکٹ ہیں، اس میں آپ ایوریج سے اوپر کے بچے ہیں، آپ آگے نکل سکتے ہیں. اب اگر میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح دوں کہ اگر ایک بندہ ٹیچنگ میں آنا چاہتا ہے، تو وہ ٹیچر فزکس کو ہو یا اردو کو ہو، وہ ٹیچر کیمسٹری کا ہو یا وہ اسلامیات کا ہو، پاکستان اسٹڈی کا ہو، ایچ پی کا ہو، اسٹیٹسٹک کا ہو، جس کا بھی ہو، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ پیرنٹ نے پہلے سے بچے کے مائنڈ میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ جس طرح وہ امیونٹی کو چھوت ٹائپ کی چیز سمجھتے ہیں. مطلب حالانکہ میرے حساب سے جو ایوریج سے تھوڑا سا اوپر کا بچہ ہے، اس کے لیے امیونٹی میں زیادہ اسکوپ ہے ایز کمپیئر ٹو سائنسز. کیونکہ سائنسز میں تو آگے آپ کو کمپٹیشن بہت ٹائٹ ہوتا ہے، پھر آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کو اپنا ٹیلنٹ دیکھ کے، اپنی کیپیسٹی دیکھ کے، اپنی وہ لیول آف ہارڈ ورک کتنا کر سکتا ہے دیکھ کے فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس میں ہی محنت کر کے اپنے ساتھ والے جو ساتھی ہیں جو ان کے کمپٹیشن میں ہیں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، تو اس سے بچہ بہت آگے جا سکتا ہے. اگر ایوریج سے نیچے کا بچہ جب آپ ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئے گا جو بہت اوپر ہوں گے، تو وہ بچہ تو ان کو دیکھ کے ہی سائیکو ہو جائے گا، یار یہ تو بہت لائق ہے، میں بہت پیچھے ہوں. جب وہ اپنے ایک لیول گروپ والے بچوں میں ہوگا جو اس طرح اس کا لیول آلموسٹ دوسروں کا بھی اس طرح ہے، تو وہ آگے نکل سکتا ہے، اس کو موٹیویٹ کر کے بہت آگے لے جایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ سائنس میں اگر اتنا آگے نہیں جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے فیلڈ میں نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے فیلڈ میں بہت ہی اچھا ہو، کسی وہ سوشل سائنس کے کسی سبجیکٹ میں اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہو، اس کا اسلامک ہسٹری کی طرف بہت انٹرسٹ ہو، اس کا لٹریچر کی طرف بہت انٹرسٹ ہو، اور اس میں وہ بہت آگے نکل سکتا ہے. تو اس لیے پھر وہی بات ہے کہ میٹرک تک ہمیں اپنے بچوں کا ہیڈن ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہر حال میں، اور پھر ایف ایس سی یا ایف اے یا اس جو بھی انٹرمیڈیٹ میں سبجیکٹ اس کے مطابق وہ سلیکٹ کرے، اور آگے پھر اس کے مطابق ایفرٹ کر کے وہ بہت آگے جا سکتا ہے. اگر یہاں پہ ہم نہ کر سکے، ہم نے بائی فورس بچہ ڈالا، یہاں پہ دو باتیں ہوں گی. ایک تو بچے میں ٹیلنٹ ہے، اس کا شوق نہیں ہے. ایک بچے کا شوق ہے لیکن اس میں اس لیول کا ٹیلنٹ نہیں ہے. صرف شوق سے بھی کام نہیں چلے گا. بندے کو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرا ٹیلنٹ بھی اس فیلڈ میں ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں کسی نہ کسی فیلڈ میں ٹیلنٹ لازمی رکھا ہوا ہے، یہ نہیں نکارا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ میرا شوق تو اس میں ہے لیکن میرا شاید اس میں اس لیول کا ٹیلنٹ نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے اس میں نہیں جانا. یعنی صرف ہم نے شوق دیکھ کے فیلڈ نہیں سلیکٹ کرنا، ساتھ اپنے آپ کو بھی انالائز کرنا ہے کہ آیا میرے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر میں آگے جا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دوسرے فیلڈ میں اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہو. تو شوق کی پیش نظر صرف فیلڈ سلیکٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو انالائز کر کے اپنے ساتھ کمپیٹیبل فیلڈ سلیکٹ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. بالکل، آپ نے بہت زبردست چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. اچھا نثار صاحب، آج کے ایک بڑا زبردست آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بڑا برننگ ایشو ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ویسے راستے میں ملتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی بچوں کے مارکس بہت کم آئے ہیں، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو اگر کسی بچے کے جیسے میڈیکل انجینئرنگ یہ ساری فیلڈ ہم نے ڈسکس کر لی، کسی بچے کے ایف ایس سی میں مارکس کم آ جاتے ہیں، جس طرح جو کووڈ-19 کی وجہ سے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ہو گیا کہ وہ فرسٹ ایئر میں مارکس پچھلے سال مارکنگ کو جس طرح کی ہوئی تھی، مارکس کم آئے تھے. ان کا خیال تھا جن بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم سیکنڈ ایئر میں محنت کریں گے، تو اب ان کو تو وہی فرسٹ ایئر مارکس مل گئے. اب وہ بیچارے 500 550 ایون 600+، تو اس طرح کے مارکس کے ساتھ اب ان کو سائنسز میں ایف ایس سی انہوں نے کی ہے، سائنسز میں تو کسی اچھے سبجیکٹ میں ایڈمیشن میرے خیال میں نہیں ملے گا. تو ایسے بچے اس وقت بہت زیادہ ڈس ہارٹرڈ ہیں.
وہ کہتے ہیں کدھر جائیں ہم، کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیں. مجھے اس راستے میں سڑک پہ 2-3 بچے مل گئے، سر ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کس یونیورسٹی میں جائیں، کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیں. تو آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ ایسے بچے جن کو کسی اچھے فیلڈ میں اچھے سبجیکٹ میں ایڈمیشن تو نہیں مل سکتا، تو اب وہ کس طرف جائیں، ان کو کون سا فیلڈ جو کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایڈمیشن مل جائے، تو ایسے بچوں کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے، کیا سجیسٹ کریں گے؟ اکرام صاحب یہاں پہ بھی پھر بہت سارے فیکٹر آئیں گے. ایک تو یہ کہ بچے کے نمبر کم آئے ہیں، کس وجہ سے کم آئے ہیں، آیا اس کا انسٹیٹیوٹ پرابلم تھا، اس کے جو مینٹور تھے، ٹیچر تھے، ان کا ایشو تھا. بہت سارے ہمارے خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں میں بعض دفعہ ٹیچر اس لیول کے نہیں ہوتے، خاص طور پہ سائٹ کے ایریوں میں یہ بھی ایشو ہوتا ہے، اور بچہ کسی ایک سبجیکٹ میں ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی ایشو ہوتا ہے. ایک یہ ایشو ہے کہ بچے کے اپنے بھی کوئی کمی کوتاہی ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ اس لیول پہ نہیں تھا، فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا، گھر کا انوائرمنٹ نہیں تھا. تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جن بچوں کے نمبر کم آئے ہیں، اب پھر وہاں پہ بات وہی آئے گی کہ آیا ان کے اندر ٹیلنٹ کس فیلڈ کے اندر ہے. تو اگر نمبر ڈیجٹ آر ناٹ ایوری تھنگ، نمبر ساری کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ بچے کے نمبر کم آئے ہیں اور وہ انٹرسٹ رکھتا ہے فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، گو کہ اس کا اچھی جگہ ایڈمیشن نہیں ہونا، لیکن دیر آر اے نمبر آف ادر ویز کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایڈمیشن لے سکتا ہے. جس طرح سائٹ کے کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ BS میں میرٹ تھوڑا لو ہوتا ہے، یا اسپورٹ مین اگر وہاں پہ سیٹ ہوتی ہے اس طرح وہ جا سکتا ہے. نہیں تو اگر اس کا سائنس کی طرف وہ ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، وہ اس کا لیول نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس بہت اچھے اچھے فیلڈ ہیں، ٹیکنیکل فیلڈ ہیں، شارٹ کورسز کے فیلڈ ہیں. جس طرح میڈیکل کی بہت ساری ٹیکنالوجی ہیں، آپ ڈسپینسر بن سکتے ہیں، آپ MLT بن سکتے ہیں، لیبارٹری ٹیکنیشین بن سکتے ہیں. میڈیکل کی جو چھوٹی چھوٹی بہت سارے 2 سال کے کورس ہوتے ہیں، شارٹ کورس، اور یہ بڑے ویلیویبل کورس ہوتے ہیں. اس میں بچہ 2 سالوں کے بعد اپنا میڈیکل سٹور بنا سکتا ہے، اپنی کلینک بنا سکتا ہے، اور اس کی گورنمنٹ جاب بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل ایک اور بڑا امپارٹنٹ فیلڈ ہے جو ہمارے لوگ، میں نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کیوں اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ٹیکنیکل کالجز. یہ ہمارے بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں جن کے نمبر کم آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے بڑے اسکلفل ہوتے ہیں، وہ بچے ٹیکنیکل چیزوں میں بڑی تیز ہوتے ہیں، وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو ٹیکنیکل کالجز میں بہت سارے ایسے کورسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں، 1 سال والے، 2 سال والے، یا 3 سال والے ڈپلومے ہیں، یا ایون BAT ہے، مطلب 4 سال والا ڈپلومہ ہوتا ہے. تو ٹیکنیکل کالج میں بچے جا کے وہاں پہ اوپر آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن بچوں کا بزنس یا اس سائڈ پہ شوق ہے، تو کامرس ہمارے پاس بڑا اچھا فیلڈ ہے، وہاں پہ بچے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور کافی آگے جا سکتے ہیں. چونکہ ان فیلڈ کے اندر بہت زیادہ اتنی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ اسکل چاہیے ہوتی ہیں. اور وہ بچے جن کے نمبر تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ ان چیزوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں. اور پھر بات وہی آئے گی کہ بچے کی ٹیلنٹ اور اس کا شوق دیکھ کے فیلڈ اگر وہ سلیکٹ کریں گے بہت آگے چلے جائیں گے، نہیں کریں گے تو پھر بات وہی ہوگی کہ BS 2.5 2.2 GPS جب بچہ کرے گا تو وہ لیٹر آن پھر ایون آج کل تو آپ کو پتہ ہے ابھی جو PhD پہ آرڈر ہوئے ہیں اس میں میجارٹی MPhil لوگ ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی اس کے لیے چانس کم ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں سے بھی جو بچے FSC کر چکے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے نہیں ہوتے، ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ خود سلیکٹ نہیں کر سکتے، اپنے کریکٹرسٹک اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ، کسی ایکسپرٹ کے ساتھ شیئر کر کے اپنے بارے میں معلومات لے کے اپنے لیے فیلڈ سلیکٹ کرنے میں ان کی ہیلپ لیں، تاکہ آپ کا رائٹ ڈیسیژن آپ کو آگے لے کے جائے. چونکہ جب ہم مڈل یا لو مڈل کلاس فیملیوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ہم اس بات کے مطلب وہ نہیں ہو سکتے کہ ہم سے کوئی غلط ڈیسیژن ہوا اور ہم 4 سال ضائع کرنے کے بعد دوبارہ ہم واپس آئیں اور اپنے لیے راستہ بنائیں. تو اس لیے یہ بڑے امپارٹنٹ سٹیج ہے. اور اکرام صاحب آج آپ نے بہت ہی زبردست ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اور اس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ میکسیمم پیرنٹ بچے اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں ان باتوں کو، اور اس پہ پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. بالکل. اچھا میں یہ بات بھی ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی فیلڈ اچھا یا برا نہیں ہوتا. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اس فیلڈ میں، وین یو آر ایٹ دا ٹاپ کے لوگ کبھی بھی مار نہیں کھاتے. آپ کا سبجیکٹ کوئی بھی ہے، اگر آپ ٹاپ میں، یہاں میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اپنے ایک دوست کی، ایبٹ آباد کے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر امتیاز صاحب. جب اردو میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تو لوگوں نے ان کو بہت کہا کہ اردو میں ماسٹر، مطلب بڑا سا ہم کہتے ہیں کہ اردو میں ماسٹر کر رہا ہے، اس بندے میں کیا. لیکن بندے میں ٹیلنٹ تھا، بندے کا شوق تھا، اس نے بہت شارٹ ٹائم میں PhD کی، MPhil کیا. ہمارے سامنے میرے ساتھ 5 میں تھا PhD کی. آج وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے.
ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم، ود ان 8-9 سالوں میں اس وقت وہ اسوسیٹ پروفیسر ہیں. کیوں؟ ہی واز ایٹ دا ٹاپ، گولڈ میڈل لیا آپ نے سبجیکٹ میں. جو بھی آپ سبجیکٹ ہے، جو بھی فیلڈ ہے، ٹرائی ٹو بی ایٹ دا ٹاپ. جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی آگے نہیں جاتے. چاہے آپ کا سبجیکٹ کوئی بھی، آپ کا فیلڈ کوئی بھی ہے، تو آپ درمیانے قسم کے ہیں، آپ میڈیوکر ہیں. تو یہ دور میڈیوکرس کا نہیں ہے، یہ دور ٹاپ کے لوگوں کا ہے. تو سر اب آخری ایک بات آپ سے کہ ایف ایس سی کے بعد آپ نے بتا دیا کہ جو بچے کم مارکس لیتے ہیں تو بہت سارے ٹیکنیکل سائڈ ہیں، کامرس سائڈ ہیں. لیکن آج کل بچے پوچھتے ہیں، آپ چونکہ سائنس کے آدمی ہیں، آپ سائنس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، کہ ایف ایس سی میں اچھے بچے 700+ 800+ مارکس لیتے ہیں. وہ اکثر پوچھتے ہیں جی آج کل اسکوپ کس سبجیکٹ کے، سائنس میں کس فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا ہے، میتھس کے کس تو اسکوپ مینس کہ آگے جاب کس سبجیکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے، یا پیسے کس سبجیکٹ، ٹیوشن کس کی زیادہ. مطلب ہمارے یہاں اسکوپ کا مقصد یہ لیا جاتا ہے کہ کس سبجیکٹ میں جب ماسٹرز کریں گے تو ہمیں جلدی جاب مل جائے گی، یا ہم ٹیوشن زیادہ پڑھا لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنٹلی پریزنٹ ٹائم میں کون سا سبجیکٹ جس کا اسکوپ زیادہ ہے سائنس کا سبجیکٹ؟ اکرام صاحب، جس طرح آپ نے خود ہی بات کر لی کہ اسکوپ بیسیکلی سبجیکٹ کا نہیں ہوتا، اسکوپ بندے کا ہوتا ہے. کہ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ اکثر ایک فقرہ کوٹ کرتے ہیں، گڈ میسن از 1000 ٹائم بیٹر دین اے بیڈ انجینئر. ایک اچھا مستری اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹانڈی مانڈی انجینئر. تو اسکوپ بیسیکلی بندے کا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر جو سبجیکٹ ہے اس میں ایکول اپرچونیٹیز ہیں. اگر کسی ایک سبجیکٹ میں ایک طرف زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، دوسرے سبجیکٹ میں دوسری طرف زیادہ اپرچونیٹی ہوں گی. اپرچونیٹی ہر سبجیکٹ میں ہے. اب آپ جس سبجیکٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں اس کے لیے 2 باتوں کا خیال کریں کہ آپ کی نیچرل ٹینڈنسی ہے. بعض دفعہ آپ کی نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے لیکن آپ میں اس لیول کا ٹیلنٹ نہیں ہوتا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں لیٹس سپوز میں ایک فیلڈ کی طرف میری ٹینڈنسی ہے لیکن میں اس کو اپنے آپ کو آنسٹ جب ایویلویٹ کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس لیول کا ٹیلنٹ نہیں ہے، تو میں کیوں مطلب پتھروں کو سر ماروں، مجھے پتہ ہے میں نہیں اس میں آگے جا سکتا. تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں کہ آپ کا شوق بھی دیکھنا اور ساتھ آنیسٹلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا آپ کے اندر اس لیول کا ٹیلنٹ ہے. اگر آپ میں شوق بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی اس لیول کا آپ سمجھتے ہیں واقعی آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اکرام صاحب نے پہلے بات ختم کر دی، پھر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ٹرائی ٹو بی ڈفرینٹ. آپ نے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہو. جو آپ کے ساتھ میں اکثر بعض دفعہ سیشن لیتا ہوں ٹیچر کے ساتھ، میں ان کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا اور زمانے کا علم ہونا چاہیے آپ کو. اپنا اور زمانے کا علم کا کیا مطلب ہے؟ اپنا اور زمانے کے علم کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، اور اپنے ساتھ والے کمپٹیشن والے لوگوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں گے ایف ایس سی کے بعد، تو 4 سال آپ بی ایس کریں گے، پھر اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی کریں گے، تو اس دوران آپ نے اس کالج یا یونیورسٹی میں نہیں، راؤنڈ دا ویسینٹی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. آیا آپ کسی دوسری ٹاپ کے دائرے کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آیا آپ کا لیول ان سے بہت پیچھے تو نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو ساتھ آپ نے رینکنگ کرتے رہنا ہے. اور پھر جب آپ پروفیشنل فیلڈ میں آئیں، کوشش کریں، ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، کوشش کریں کہ میں نمبر 1 ہوں. جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں نا، پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ میں نمبر 1 ہوں، مجھ سے آگے کوئی نہ جا سکے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پھر اس کے لیے آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. جب آپ محنت زیادہ کرتے ہیں، فیلڈ آپ نے اپنی مرضی کا سلیکٹ کیا ہوتا ہے، اس میں ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، آپ محنت زیادہ کرتے ہیں تو آپ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھنا کہ محنت کے بغیر آپ جتنے مرضی لائق ہوں، جتنے مرضی آپ کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہو، آج تک کوئی ایسا بندہ مجھے کم از کم نہیں ملا جو بہت لائق ہو اور اس نے محنت نہ کی ہو وہ آگے گیا ہو. ایسے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے لیکن انہوں نے محنت کر کے اس کو بات کور کی ہوتی ہے. تو صرف ٹیلنٹ کی بیس پہ بھی آگے نہیں جایا جا سکتا، آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے. جس طرح اکرام صاحب نے اپنے دوست کی ایک مثال دی، امتیاز صاحب کی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے 1 سال میں 19 کے 2 کمیشن کیے ہیں. 1 سال میں 19 کے 2 کمیشن. اور 19 کا کمیشن گپ نہیں ہوتی، ظاہر ہے پورے کیپی لیول کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ اپنے شوق کے مطابق انہوں نے اپنا فیلڈ سلیکٹ کیا تھا. میں بھی اکرام صاحب کے ساتھ کبھی کبھی ان سے میری جب ملاقات ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار کہ اس بندے کے ساتھ بیٹھا رہوں، وہ اردو پہ باتیں کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ساتھ لٹریچر کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے جیسا بندہ جو سائنس کا بندہ جس کا اس طرف کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹرینڈ، تو بندہ کہتا ہے یار بیٹھا رہوں اس بندے کے پاس. تو مطلب ٹیلنٹ بندے کا ہوا، اسکوپ بندے کا ہوا، فیلڈ کا نہیں ہوا. اور اس فیلڈ میں آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنا آپ کا منوایا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں.
تو جو بھی سبجیکٹ لیں، وہ سائنس کو، ہیومینٹی کا ہو، کامرس ہو، ٹیکنیکل ہو، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ باقیوں سے ڈفرینٹ ہو، آپ نے زیادہ محنت کی ہو، ان کے مقابلے آپ نے زیادہ کوشش کی ہو، تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ نثار صاحب. میرے خیال میں آج کی ڈسکشن میں ایسی کوئی بات باقی نہیں رہے گی جس سے تمام اسٹوڈنٹس جو میٹرک کے بعد ایف سی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا ایف سی کے بعد ان کو کیریئر اپنا کوئی فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے میرے خیال میں اس ڈسکشن میں سب کچھ موجود ہے. تو میں آخر میں سم اپ کروں گا کہ آج کی اس ڈسکشن کا کرکس یہ ہے، ناٹ شیل میں یہی کہوں گا کہ یو آر رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم دیٹ میکس ڈفرینس ان یور لائف. آفٹر میٹرک اور آفٹر ایف ایس سی، اگر آپ پیرنٹس جو ہیں، میں پیرنٹس سے اسپیشلی کہوں گا کہ آپ کاؤنسلنگ کریں، ٹیچر سے پوچھیں، ایکسپرٹ سے پوچھیں، ان سے آپ ایڈوائس لیں، اور پھر اپنے بچے کو فورس نہ کریں. بچے کو جو اس کی انٹرسٹ ہے، جو ایپٹیچیوڈ ہے، اس کے مطابق اس سبجیکٹ میں ایڈمیشن دلائیں اور اس فیلڈ میں لے کے جائیں. مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری اس ڈسکشن سے آپ بھرپور فائدہ لیں گے اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، ان کے آگے پریکٹیکل لائف کو چوز کرنے کے لیے آپ کی آج کی ڈسکشن آپ کے لیے بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.